खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, आज इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद वेलकम करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें फजल दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक आप तक पहुंचाऊं, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप फेथ टीवी को खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम की तालीम को, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें और कलीसिया पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होती रहे। मेरे अजीजों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ईमानदारों की जिंदगी में बाइबल की तालीम हासिल करने की अहमियत। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदा के खादम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पास्टर नदीम परवेज साहब, मैं इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा के खादिम हैं और अरसा 23 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हैं। लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खिदमात को सर अंजाम दे चुके हैं और अभी पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में तालीमी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सनी पॉल साहब, MSBN चर्च पाकिस्तान बकर मंडी में बतौर पासबानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और मैं इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पास्टर सनी पॉल साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर सनी पॉल साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के पाक नाम में तेरे कदमों में आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम खुदा तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों पर बात कर सकें और दूसरों तक इन्हें पहुंचा सकें। ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम पर तेरा हाथ जो कुदरत के सबब से जलाली है शुरू से आखिर तक बढ़ा रहे, ताकि जब हम डिस्कशन करते हैं खुदा तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों पर हम बात करते हैं तो तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। खुदा इस प्रोग्राम के लिए, अपने प्यारे भाई पास्टर मुसव्वर के लिए खुदा और इस सारे प्रोग्राम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं। खुदा अपने तमाम नासरीन के लिए भी जो इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, इसको सुनते हैं, खुदा वो इसके वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, खुदा आपको बरकत दे। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल की तालीम क्या है और बाइबल खुद इस तालीम को हासिल करने के बारे में क्या कहती है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने आज ये मौका बख्शा कि हम इस फेथ टीवी पर खुदा के कलाम की इस खिदमत को सर अंजाम दे सके। आपके लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। और खुदावंद के बंदा पास्टर सीसल के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने बंदा को अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। भाई साहब, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि बाइबल की तालीम क्या है और बाइबल खुद इस तालीम को हासिल करने के बारे में क्या कहती है जी। मैं इस सवाल को दो हिस्सों में जो है वो शेयर करूंगा इसके जवाब को जी। पहली बात है कि बाइबल की तालीम क्या है जी। अगर हम ज़माना आगाज ही से देखें, जब से ये दुनिया, ये कायनात चली है, तो हमें उस वक़्त से ये नजर आता है कि जब इंसान गुनाह के अंदर गिर गया जी, तो खुदा की जो सोच थी वो शुरू से इंसान को बचाने की सोच थी जी, इंसान को नजात की तरफ लाने की सोच थी।
اور پوری کی پوری بائبل مقدس کو جب ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک جب ہم دیکھ لیں تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ نجات کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ملے گی. ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آئے گا. میرے نزدیک یہ ہے کہ بائبل کی جو تعلیم ہے وہ نجات کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے کہ انسان بچ جائے, انسان جو ہے وہ نجات کو حاصل کرے, ڈیلیورنس, سالویشن. اور اس کے لیے یونانی زبان کا ایک لفظ ہے سوتیریا. خدا یہ چاہتا ہے کہ سب انسان جو ہے وہ نجات کو حاصل کریں, سب انسان جو ہے وہ وہ آزادی کو شیطان کے ہاتھوں سے, اس کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ بچ جائیں. یہ خدا کی سوچ ہے. عدن کے اندر جب انسان نے, آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا تو وہاں پر بھی خدا نے جو ہے جو کام ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ خدا نے نجات کی خوشخبری جو ہے وہ وہاں پر بھی دی ہے. اور وہ کیسے نظر آتا ہے؟ وہاں پر کہا گیا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. یعنی خدا نے ایک جو ہے وہ گڈ نیوز وہاں پر دے دی ہے کہ کوئی ایسا ہوگا جو عورت کی نسل سے آئے گا اور اس میں اور شیطان میں عداوت جو ہے وہ ہوگی, ابلیس میں اور اس کے اندر عداوت جو ہے وہ ہوگی, اور جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ بچانے والا ہوگا. لہٰذا وہ یسوع مسیح ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں غلطیوں کے خط کے اندر دیکھیں, 4 باب کی 4 آیت کے اندر دیکھیں تو وہاں پر یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہے. اگر ہم یہ حوالہ جو ہے وہ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ذرا پتہ لگ جائے گا. غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت, خدا کے کلام میں لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. یہ جو عورت سے پیدا ہونا جس کی بات پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. یہ یہاں پر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا, جو عورت کی نسل جو وہ کہلایا. اور پھر بائبل مقدس کے اندر ہم اور بھی جگہوں پر دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں سالویشن کا ہی جو ہے وہ میسیج ہمیں ملتا ہے, نجات کا ہی میسیج جو ہے وہ ملتا ہے. پھر اگر ہم یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھیں, نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یعنی آزادی, بحالی, نجات, یہی بائبل مقدس کا سینٹر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یہی بائبل مقدس کی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ نجات ہے. اور اگلی جو بات ہے کہ بائبل خود اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں, یسایہ نبی کی کتاب میں اگر ہم چلیں تو ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 54. پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 54واں باب اور اس کی 13ویں آیت, خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے. آمین. اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی. اب بائبل مقدس خود جو کوسچن ہے کہ خود اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے, تو بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے خدا سے تعلیم جو ہے وہ پانی ہے. آمین. اگر ہم اس آیت کو جو ابھی میں نے پڑھی ہے 54 باب کی 13ویں آیت, تھوڑا سا اس کی ہم ہسٹری کو دیکھیں, بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, تو یہ ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کے تعلق سے جو ہے وہ ملتی ہے, جہاں پر خدا کی طرف سے ایک پیغام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے جو وہ آیا. لیکن آج کے دور میں یہی پیغام جو ہے وہ کلیسیا کے لیے, ایمانداروں کے لیے ہے کہ ایماندار جو ہے وہ خداوند سے تعلیم پائیں, خداوند سے سیکھیں. اتنی جو ہے وہ ہماری خداوند کے ساتھ ایسوسیشن ہونی چاہیے, ہماری فیلوشپ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں تعلیم دے اور ہم سیکھیں خدا سے, جانیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ نجات کو حاصل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا اور بڑی وضاحت سے ہمیں یہ بتایا
کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے اور بائبل خود اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر سنی پال صاحب سے ہے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا بائبل کی تعلیم صرف پاسٹرز یا خدمت گزاروں کو ہی حاصل کرنی چاہیے یا تمام ایمانداروں کو بھی بائبل کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو اس خوبصورت انویٹیشن کے لیے کہ آپ نے اتنے اچھے اور خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ دعا گو ہوں کہ خدا پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کو اور فیئر ٹیلی ویژن کو، اس کی ساری ٹیم کو اور آپ کے اس پروگرام کو اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ آپ کا سوال بھائی صاحب بڑا دلچسپ ہے جی، کہ کیا بائبل مقدس کی تعلیم صرف پاسٹرز یا خادمین کو حاصل کرنی چاہیے یا یہ تمام ایمانداروں کے لیے بھی ضروری ہے؟ یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بائبل کالج میں وہ لوگ جاتے ہیں یا سیمنری کرنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے پاسٹر بننا ہو یا پاسبانی خدمت سر انجام دینی ہو جی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان تعلیمی مسیحی تعلیمی اداروں میں، بائبل کالجز میں، صرف پاسٹرول منسٹری کے تعلق سے تو نہیں پڑھایا جاتا جی، بلکہ وہاں دیگر ایسے مضامین، ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو ہماری مسیحی خاندانی زندگی کے ہر ایک پہلو پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جی۔ مثلاً خدا کے کلام میں سے ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ پیرنٹس کا رویہ اپنے بچوں کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے، کیسے ان کی پرورش کرنی ہے ہم نے جی۔ خدا کے کلام میں سے نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کرنی ہے، اور بچوں کے تعلق سے بھی سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کا رویہ اپنے والدین کو لے کر کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشحال اور کامیاب ازدواجی، مسیحی ازدواجی زندگی، کرسچن میرج لائف کو ہم نے کیسے بسر کرنا ہے جی، ایک خوشحال ازدواجی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، اس پہلو پر بھی بات کی جاتی ہے۔ ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اپنے سماج، اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک مفید اور ایک بابرکت شخصیت ثابت ہوتے ہیں جی۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کہ تو جی۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر، تو ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں، بائبل مقدس کی تعلیم تمام مقدسین کے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، سیکھنے کے تعلق سے ان کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے بنسبت دیگر ایمانداروں کے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ٹیچرز ول بی جج مور اسٹرکٹلی، کہ استاد جو ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ یعقوب 3 باب اس کی پہلی آیت جی، کہ استاد جو ہیں اگر وہ اپنے اس پروفیشن کو، اپنے اس عہدے کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اس کا پورا حق ادا نہیں کر پاتا جی، تو وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ کہ رہنما اس کو کس قدر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کا ایک اپنا، خداوند کا ایک اپنا انداز ہے، اپنی ایک مرضی ہے کہ وہ کلیسیا میں سے ہی ایک رہنما کو چن کر ہمارے اوپر مقرر کر دیتے ہیں جی، تاکہ ہم ان سے بہتر طور پر خدا کے کلام کی تعلیم لے سکیں، بائبل مقدس کے بارے میں سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ یہ ایک خداوند یسوع مسیح کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے مطابق وہ اپنی کلیسیا کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ خادمین کو، لیڈرز کو، رہنماؤں کو ہمارے اوپر، کلیسیا کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ افسیوں اس کے 4 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے جی۔ اس لیے رہنما مقرر کیے جاتے ہیں، خادمین مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ دیگر مقدسین، ایماندار وہ کیا بنے؟ کامل بنے، اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے جی۔ میں
ڈاکٹر بلی گرام کی ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بائبل مقدس کو 200 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت کچھ ہے جو میں نہیں جانتا. جی یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک رہنما کو، ایک استاد کو، ایک روحانی پیشوا کو کس قدر سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے نزدیک بہترین استاد وہی ہے جو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے. تو ایمانداروں کو، مقدسین کو بھی بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جس سے ہم، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، کہ ہم اپنے خاندان کے لیے بھی باعث فخر، باعث برکت ثابت ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے بھی. اور ان کی بنسبت ایک رہنما کو، ایک روحانی پیشوا کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا. اور ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ خدا کے کلام کی تعلیم صرف خدام اور خدمت گزاروں کے لیے نہیں بلکہ تمام ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ تمام ایماندار خدا کے کلام کی تعلیم سے واقفیت کو حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ اپنے گھرانوں، خاندانوں کے لیے، معاشرے کے لیے برکت کا سبب ہو سکیں. آگے بڑھیں گے اور میرا تیسرا کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. سو پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تعلیم کو حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے، یا پرانا عہد نامہ اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب، ویسے تو ساری بائبل ہی جو ہے وہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پہلے کویسچن میں میں نے کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. جی لیکن آپ نے چونکہ اسپیسیفکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کی ہے، تو میں یہاں پر 2 حوالے جو وہ پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم بات کو آگے جو وہ لے کر چلیں گے. دونوں حوالے زبور ہی کی کتاب سے ہیں، زبور نمبر 119 آیت نمبر 103. یہاں پر لکھا ہے، تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے ایک اور حوالہ زبور نمبر 19 ہے اور اس کی آیت نمبر 10. لکھا ہے، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں. خدا کا کلام، یہاں پر خدا کے کلام کو شہد سے جو ہے تشبیہ دی جا رہی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ، جیسے کہ آپ نے کویسچن کیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم بائبل کی تعلیم کو کیسے جو ہے وہ حاصل کریں، یا کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کریں. ان 2 آیات کی تھوڑی سی جو ہے میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ جانا چاہوں گا. جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کا ان آیات کا شہد کے ٹپکوں کا یہاں پر جو ذکر ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ جب ہم یہودی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ان کے بچے جو تھے وہ تقریباً 6 سال کی عمر میں، 5 سے 6 سال کی عمر میں وہ سیناگوگ جاتے، اور تقریباً 10 سال کی عمر تک جو ہے وہ شریعت کو حفظ کر لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے. اور طریقہ کار کیا ہوتا تھا وہاں پر؟ جو اساتذہ ان کو سکھاتے تھے، جو ربی ان کے ہوتے تھے، وہ کیسے سکھاتے تھے؟ صبح جب ناشتہ ان کو دیا جاتا تھا تو ان کو ناشتے کی اس ٹرے میں، جس میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، ایک سلپ ٹائپ، ایک چھوٹی سی پرچی جو ہے وہ ان کو دے دی جاتی تھی، جس کے اوپر آیت جو ہے، شریعت کی آیت لکھی ہوتی تھی، جس کو وہ ناشتے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتے اور وہ بولتے بھی تھے. اور پھر اس کے بعد جب ان کا پڑھائی کا پراپر سلسلہ شروع ہوتا تھا تو ان کو ایک تختی جو ہے وہ دی جاتی، اور اس تختی کے اوپر جو ہے وہ شہد کا لیپ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، شہد لگا ہوتا تھا. اور وہ اپنی اس پینسل سے جو ان کو دی جاتی تھی، اس کی نوک سے جو آیت انہوں نے اپنے ٹرے میں جو وہ پڑھی ہوتی تھی، اس آیت کو وہ اس تختی پر جو وہ لکھنا شروع کرتے. اور جب وہ لکھتے لکھتے وہ نوک کے اوپر شہد جو ہے وہ جمع ہو جاتا، تو وہ اس کو اپنے منہ سے جو ہے وہ صاف کرتے، یعنی کھاتے اس کو. اور جب وہ کھاتے پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے اسی آیت کو، اور لکھتے لکھتے پھر دوبارہ جب شہد اکٹھا ہوتا پھر وہ اس کو کھا لیتے. اب یہاں پر زبور نویس اسی بات کو جو وہ بیان کر رہا ہے کہ
خدا کا کلام جو ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے. یعنی وہ مٹھاس جو شہد کے اندر ہے کلام میں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مٹھاس ہے. یہ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ جو ہے یہ ہمیں خدا کے کلام کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور پھر جہاں تک سیکھنے کی بات ہے یہ تو ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ لگ گئی نا کہ خدا کا کلام کس قدر میٹھا کلام ہے, کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ برکت ہے ہمارے لیے, کس قدر اس کے اندر تسکین ہے ہمارے لیے. تو امثال کی کتاب 24 باب کی 13ویں آیت جو ہے وہ انتہائی خوبصورت آیت ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ تو شہد کھا. اگر ہم اس آیت کو دیکھ لیں امثال کی کتاب اور اس کا 24 باب اور اس کی 13ویں آیت, خدا کے کلام میں لکھا ہے اے میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے, اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے. یعنی تو خدا کے کلام کو اتنا زیادہ جب وہ کھا لے, اپنے اندر اس کا اتنا زیادہ ذخیرہ کر لے, اس لیے کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے. اس کی اس قدر مٹھاس ہے, اس کی اس قدر برکتیں ہیں, خدا کے کلام کی ایسی زبردست قدرت ہے, تو اس کو اپنے اندر جو ہے وہ بسا لے, اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اتار لے, اس کلام سے جو ہے وہ بھر جا. پرانا عہد نامہ ہمیں اس حد تک جو ہے وہ خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھنے والے ہوں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, بڑی خوبصورت وضاحت اس سوال کی خدا کے خادم نے کی. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا ناظرین کہ ہم نے اسی طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے, اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. رات دن ہمیں اسی کا دھیان ہونا چاہیے, اسی میں ہماری برکت اور کامیابی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کوسچن خدا کے خادم پاسٹر سنی صاحب سے ہے. سو پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو ہم نے اس کی اہمیت کو دیکھا ہے اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. نیو ٹیسٹمنٹ کلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے, یا نیو ٹیسٹمنٹ میں نئے عہد نامہ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب. آپ کا یہ سوال بھی انتہائی خوبصورت ہے کہ نیا عہد نامہ بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے تعلق سے کیا کہتا ہے. جی یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارا عظیم استاد, ہمارا ربونی خداوند یسوع مسیح وہ ارشاد اعظم کے ساتھ, گریٹ کمیشن کے ساتھ اپنے شاگردوں کو رخصت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پس تم جاؤ اور جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. صرف ممبر نہیں, جی ان کو شاگرد بناؤ, ان کو سکھاؤ, بائبل کی تعلیم دو. پھر لکھا ہے کہ اور ان کو یہ ان باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. مقدس متی کی انجیل 28واں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت کہ جاؤ شاگرد بناؤ اور ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دو, ان کو سکھاؤ, تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور آگے تسلی کا کلام بھی ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیج رہے ہیں کہ تم آگے جاؤ اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو اسی طرح جاری رکھو, ان کو سکھاؤ, ان کو تعلیم دو. اور شاگردوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی 3 سال اپنے خداوند, اپنے ربونی کے ساتھ رہ کر تعلیم کو حاصل کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے خداوند کے ساتھ رہ کر 3 سال کہہ لیں کہ انہوں نے سیمنری کی, ٹریننگ کی, تعلیم حاصل کی, خدا کے کلام کے بارے میں انہوں نے سیکھا. اور ایک خادم کہہ رہے تھے کہ, اور ان کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک تھی, سچ تھی, وہ کہتے کہ آج ہمیں ایموشنل کرسچنز کی ضرورت نہیں ہے, جذباتی کرسچن کی ضرورت نہیں ہے جو تھوڑا سا بھائی صاحب نے اونچی آواز میں کلام سنایا, واز پیش کیا, تو وہ تالیاں بجا کر, نعرے لگا کر گھر چلے گئے, لیکن پوچھا جائے کہ کیا سنا, کیا کلام تھا, تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ یہ نہیں پتا
لیکن مزہ بڑا ہے، برکت بڑی ملی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں ایسی ایموشنل کرسچن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایکیڈیمکلی اسٹرانگ کرسچن کی ضرورت ہے، تاکہ جن سے بائبل کے تعلق سے، خدا کے کلام کے حوالے سے پوچھا جائے، ان سے کویسچن کیا جائے، تو ان کے پاس بائبل مقدس کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوس کے دن روح القدس 120 کی جماعت پر نازل ہوا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور ان میں سے پطرس رسول کھڑے ہو کر منادی کرنے لگے، اور لکھا ہے کہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور پھر اعمال 2 باب 41ویں اور 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور یہ آگے جو ان کا جو لائف سٹائل رہا، یہ 3000 جو کلیسیا میں شامل ہوئے، ان کا لائف سٹائل یہ رہا، ان کا طرز زندگی یہ رہا۔ لکھا ہے کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، سب سے پہلی بات کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ سو نیا عہد نامہ ہمیں بائبل مقدس کی تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سو یہ 4 باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ایماندار جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ 4 چیزیں اس کی زندگی کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہیں کہ وہ مقدس لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھے، عشاء ربانی میں شریک ہو، اور بائبل کی تعلیم پاتا رہے، اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں ہی 2 تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں پالوس رسول ایک نوجوان خادم تیموتھیوس کے ایمان کا ذکر کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ تیموتھیوس کا ایمان کہاں سے اس کو ملا؟ تو بھائی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی سلسلہ کہاں سے چلا، تیموتھیوس تک ایمان کہاں سے پہنچا۔ لکھا ہے کہ پہلے اس کی نانی لوئس کے پاس یہ ایمان تھا، اس کی تعلیم، اس کے بارے میں اس نے اپنی بیٹی یونیکے کو سکھایا، اور پھر آگے یونیکے نے اپنے بیٹے تیموتھیوس کو اس ایمان کے بارے میں سکھایا، اس سے بات کی، تعلیم دی اس بات کی، تو یہ ایمان تیموتھیوس تک اس طرح سے پہنچا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1st سینچری میں ابتدائی کلیسیا میں جو ہمارے ابتدائی کلیسیا میں جو عظیم رہنما ہوئے، روحانی پیشوا ہوئے، ان میں سے تیموتھیوس کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ اور یہاں پر میں والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کی سیکولر ایجوکیشن پر اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی اتنی فکر کرتے ہیں، آئیں ان کی روحانی تعلیم پر، ان کی روحانی تربیت پر بھی ہم محنت کریں، ان کی فکر کریں، ان کو سنڈے اسکول بھیجیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سنڈے اسکول نے عظیم مشنریز پیدا کیے، ریوائولسٹ پیدا کیے، خادمین پیدا کیے، مبشر پیدا کیے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خادم بھی سنڈے اسکول سے نکلے ہیں، اور اس سنڈے اسکول کا ہی ایک لگایا ہوا پودا ہے جو آج خداوند کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، جیسا کہ نئے عہد نامے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تیموتھیوس کی نانی لوئس نے اپنی بیٹی کو سکھایا، تعلیم دی، آگے اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ تو بھائی صاحب آج تو بڑا آسان ہے اپنے بچوں کو سکھانا، تعلیم دینا۔ ہمارے اسمارٹ فونز میں بجائے کہ ہم ان کو دوسرے کارٹونز لگا کر دے دیں، موگلی، ڈوریمون کارٹون لگا کر دیں، اچھا ہے کہ بائبل مقدس کے بہت سارے کریکٹرز پر، کرداروں پر، جن میں الائجہ ہے، موسیس ہے، ڈیوڈ ہے،
اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کی مصلوبیت، ان کی ریزریکشن کے تعلق سے اینیمیشن ویڈیوز بنی ہیں. اچھا ہے کہ ہم ان کو وہ لگا کر دیں. اور پھر بائبل سوسائٹی سے کڈس بائبل مل جاتی ہے جو بات تصویر بچوں کے تعلق سے وہ بائبل ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ بچے بہتر طور پر اس سے سیکھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. نیا عہد نامہ بھی اس پر بہت زور دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم اکثر زبور بھی گاتے ہیں، رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جڑی آوے گی آون والی پیڑھی نو اور رب دی خبر پہنچاوے گی. تو ہم نے اس کلام کو اپنی آگے نسلوں تک ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ بھی آنے والے وقتوں میں مسیح کے زبردست گواہ بن سکیں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ہم آگے بڑھیں گے ناظرین، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہے. بڑا ہی اہم کویسچن ہے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پاکستانی چرچ میں بائبل کی تعلیم کو حاصل کرنے کا رجحان کس قدر نظر آتا ہے، اور کیا ایک سنڈے سرمن چرچ کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے؟ بھائی صاحب یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا. ویسے تو سارے سوال آپ کے مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے سوال سارے بڑے اہم ہیں. جی ہر کویسچن پہ ہم یہی کہتے ہیں، بھائی نے بھی آگے یہی کہا. جی لیکن یہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے یہ بڑا حقیقت کے قریب تر ہے کہ پاکستانی چرچ میں بائبل کی تعلیم کو حاصل کرنے کا رجحان کس قدر نظر آتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ پریشان حد تک کمی ہے، فقدان ہے. جی بائبل کی تعلیم کو حاصل کیا ہی نہیں جا رہا جس طرح سے کرنا چاہیے. جی کیونکہ بائبل کی تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک اس کی سادہ سی اگزامپل میں آپ کو دوں گا. جی آپ آج ہی جو ہے اپنے چینل پر ایک ایڈ چلائیں شفایہ عبادت کی. جی اور آپ کو کل شام کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ آرام سے 2000 بندہ اکٹھا کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک سیمینار کی ایڈ چلا دیں تو شاید آپ مہینے بعد 200 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکیں گے. مشکل ہو جائے گا. اگر ہوگا بھی تو بڑی مشکل سے اکٹھا ہوگا. جی یہیں سے ہم اندازہ کر لیں کہ ہماری پاکستانی چرچ میں بائبل کی تعلیم کو حاصل کرنے کا رجحان کیا ہے. میں آپ کے چینل کے اس کی وساطت سے، فیتھ ٹی وی کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہوں گا. جی میں بالکل بھی ہیلنگ کروسیڈز کے خلاف نہیں ہوں. یہ بہت اچھا ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہے. جی کنونشنز کا ہونا، شفا کی عبادات کا ہونا، شفایہ عبادات کا ہونا، جی معجزات کا ہونا، یہ سب کچھ بائبل مقدس کے مطابق ہے. جی لیکن شاید ہم نے اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ الٹ کر دیا ہوا ہے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا اور شفا بخشتا ہے. کلام کی تعلیم جب ہمارے اندر ہوگی تو ہم خود بخود ساری برکتوں کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. آمین. بائبل مقدس جب ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں سب کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. اور خدا کے کلام کے اندر ایوب خدا کا بندہ جو ہے وہ بہت زبردست بات کرتا ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں ایوب کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. اور آگے کہتا ہے، خدا کا بندہ لکھتا ہے، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. ایوب کی زندگی کے تعلق سے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، جی ہمارے ناظرین سامعین جو ہیں یہ سب جانتے ہیں کس قدر وہ مشکل کی حالت میں تھا، کس قدر جسمانی اذیت میں تھا وہ. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کے منہ کی باتوں کا اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیے. جی اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم ایوب کی کتاب کے بالکل آخری چیپٹر میں جاتے ہیں، 42 باب میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی برکتیں اس کے پاس پہلے تھیں، جی خدا نے اس کی ڈبل برکتیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ عطا کی ہیں. جی جتنے جانور اس کے پاس تھے، جتنے مویشی اس کے پاس تھے، ان کا ڈبل جو ہے وہ خدا نے ایوب کو سب کچھ دوبارہ دیا. اور وجہ کیا تھی؟
صرف یہی وجہ تھی کہ اس نے خدا کے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا ہوا تھا. اور آج پرابلم ہمارے یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کے کلام کا ذخیرہ اپنے اندر نہیں کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان شاید آج جو ہے وہ سنڈے کو چرچ جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ رات کو شاید ان کے ہاتھوں میں موبائلز ہوتے ہیں, ٹیب ہوتے ہیں, اور وہ رات گئے تک لیٹ نائٹ جو ہے وہ شاید یوٹیوب پر بیٹھے رہتے ہیں, وہ شاید فیس بک کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں, اور صبح جو ہے سوچ کے ہوتی ہے ہفتے بعد ایک ہی تو چھٹی کا دن آیا ہے تو آج ہم نے ریسٹ کرنا ہے, اور وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, آموس کی کتاب کا ایک حوالہ, آموس کی کتاب اور اس کا 8واں باب جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے, تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا, نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط, بلکہ خداوند کا کلام سننے کا. تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے. اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے. آج وقت ہے کہ جب کلام جو ہے وہ سنا جائے, آج وقت ہے کہ جب کلام کو سیکھا جائے, لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ کلام کو نہیں سیکھ رہے. اور ایک سنڈے سرمن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کافی نہیں ہے. آج ضرورت ہے سیمینارز ارینج کیے جائیں, کانفرنسز ارینج کی جائیں, تعلیمی باتیں لوگوں کو سکھائی جائیں. اور میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فیملیز سے, پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنے نوجوان بچوں کو, بچیوں کو عادت ڈالیں کلام سیکھنے کی, ان کو چرچز میں لے کر جائیں. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں آج سردی بہت ہے, آج گرمی بہت ہے, تو بچے جب وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. جب اسی سردی میں اور اسی گرمی میں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں, اور کاموں کے لیے جاتے ہیں, کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب وہ جم جاتے ہیں, کیا اس وقت سردی اور گرمی نہیں ہے؟ کیا صرف سنڈے کو ہی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے, یا کسی سیمینار میں جانا ہی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو مشکل لگتا ہے؟ لہٰذا افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر کلام کی تعلیم پراپر طریقے سے جیسے حاصل کرنی چاہیے, ضرورت ہے جیسے کرنے کی, ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور سنڈے سرمن کے علاوہ آج خادمین کو بھی ضرورت ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, مجھے ضرورت ہے کہ میں ایسے پروگرامز کا انعقاد کروں جس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم کو جو ہے, بائبل مقدس کی باتوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. اور ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ناظرین, تعلیم کو حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اور ایک سنڈے سرمن جو ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایسے پروگرام آرگنائز کرنے چاہیے جس میں چرچ تعلیم کو حاصل کر سکے. ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سنی پال صاحب سے ہے. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں بائبل کی تعلیم حاصل نہ کرنے کے کیا نقصانات یا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بھائی صاحب, یہ آپ کا سوال میرے نزدیک جتنا سادہ ہے یہ اتنا ہی ڈیپ ہے. یہ جتنا سمپل ہے یہ اتنی اپنے اندر ایک ڈیپتھ رکھتا ہے, جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم بطور مسیحی بائبل مقدس کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کن کانسیکوینسز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کن مشکلات میں سے ہمیں گزرنا پڑ سکتا ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, اس کے کیا اثرات ہیں ہماری زندگی پر ثابت ہوں گے اگر ہم خدا کے کلام کی تعلیم حاصل نہیں کرتے, بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے, اس سے کوئی ہماری واقفیت نہیں. تو اس کا جو ہمیں جو نقصان ہمیں نظر آتا ہے, یہ خدا کا کلام جو کہ زندہ ہے اور اپنے اندر زندگی کی ایک عجیب حرارت رکھتا ہے, اگر اس کے ساتھ ہماری کوئی واقفیت نہیں تو یہ کلام تو ہماری اس عارضی زندگی کو جینے کے اصول و ضوابط اور طریقے سکھاتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے,
اور نہ صرف یہ اس عارضی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہمیشہ کی زندگی تک بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں یسوع مسیح نے اپنے بارے میں خوبصورت دعویٰ کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ کسی اور پر نہیں جچتا، یہ صرف مسیح کی ذات ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر آسمانی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کی تعلیم نہیں تو ہم آسمانی باپ کے پاس نہیں جا سکتے، ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اس کے بغیر شاید سیکولر ایجوکیشن سے تو ہم اپنی کچھ آسائشیں حاصل کر لیں، ہمیں سیکولر ایجوکیشن جو کہ بہت ضروری ہے پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولر ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک خادم تھے، وہ یوتھ سیمینار میں انہوں نے پڑھانا تھا، تو اس سیمینار کو میں نے اٹینڈ کیا، تو جو وہاں پر بہن تھی جو ہوسٹ کر رہی تھی، انہوں نے جب ان کا تعارف کروایا تو وہ ان الفاظ میں تعارف کروا رہی تھی کہ ان کے وزٹنگ کارڈ کے اوپر جو ڈگریز لکھی ہوئی ہیں، میں نے ان کا نام ہی پہلی بار پڑھا ہے کہ وہ USA سے اور مختلف اداروں سے پڑھے ہیں، ڈگریز حاصل کی ہیں۔ لیکن جب وہ خادم وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا تعارف جب کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ساری ڈگریز جو کہ سیکولر ہیں، خدا کے کلام کے آگے یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اور پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ میرا سارا علم مسیح کے آگے کوڑا کرکٹ ہے۔ تو یہ سیکولر ایجوکیشن بہت ضروری ہے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ خدا کے کلام کے بغیر ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے یشوع کو یہ کہہ دیا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تب ہی تو خوب سرفراز ہوگا اور اقبال مند ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں بات کر رہا تھا کہ سیکولر ایجوکیشن سے شاید ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے جس سے ہم زندگی کی آسائشیں حاصل کر لیں، اور شاید کسی حد تک ہم اس دنیا میں اپنی زندگی سنوار لیں، اپنی دنیا سنوار لیں، لیکن بائبل کی تعلیم کے بغیر شاید ہم اپنی آخرت کو گنوا بیٹھے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 36ویں آیت میں فرمایا، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ کہ اگر ہم ساری دنیا کو حاصل کر لیں لیکن اپنی جان کے نقصان اٹھائیں تو اسے کیا فائدہ؟ اور پھر اس کا دوسرا نقصان، اگر ہم بائبل کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو اس کا دوسرا نقصان ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اصل میں تو عبرانیوں 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، لیکن یہ ایمان کہاں سے ملا؟ یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ لکھا ہے رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم بغیر ایمان کے اپنی برکت نہیں لے سکتے، اپنا معجزہ نہیں لے سکتے، اپنی شفا نہیں لے سکتے۔ اور جیسا کہ بھائی صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا کہ آپ شفا یا عبادت کا ایک پوسٹ چلا دیں تو اب 2000 کی گیدرنگ بھی اکٹھی کر لیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ دعائے عبادت کا اعلان کر دیں، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ یہ اعلان کر دیں کہ بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ تیل کی کپیوں اور پانی کی بوتلوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، کیونکہ ہمیں شفا چاہیے، نجات نہیں چاہیے۔ ہم شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن شفا دینے والے کو ہم نہیں پوچھتے۔ تو شفا ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو شفا بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ کئی بیماروں کو خدا یسوع مسیح نے چنگا کیا، اچھا کیا، اور کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یعنی بعض دفعہ ہماری شفا کے پیچھے ہمارا ایمان وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر شفا بھی نہیں ہے، پھر برکت بھی نہیں ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ
شفا سے پہلے ایمان ہے اور ایمان سے پہلے خدا کا کلام ہے، کیونکہ ایمان خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے اور ایمان سے ہم اپنا معجزہ، اپنی شفا لے سکتے ہیں۔ سو اگر کلام نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو معجزہ بھی نہیں ہے اور شفا بھی نہیں ہے۔ اور اس کا چوتھا نقصان میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا کے کلام کی تعلیم نہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جائیں، ہم مختلف بدعتوں کا شکار ہو جائیں۔ اگر خدا کے کلام کی جو اصل حقائق ہیں، جو اس کی سچائیاں ہیں، اس سے ہماری واقفیت نہیں ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بھائی صاحب دوسری بدعتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور میں ایک سائنسی بدعت ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی توہین آمیز بدعت بھی ہے کہ انسان بندر سے وکست ہو کر بندر سے یہ انسان جو ہے وہ بنے ڈفرنٹ سٹیپس کو، مراحل کو پار کرتے ہوئے انسان اپنی موجودہ حالت تک پہنچا ہے۔ لیکن اگر ہمیں بائبل مقدس کا علم ہو تو ہم جانتے ہوں گے کہ الوہیم نے، خدا ثالوث نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے، کیونکہ پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی لی اور اسے اپنے ہاتھوں سے سینچا اور اسے ایک پتلا بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ سو اگر بائبل کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کئی ایسی بدعتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور سائنسی بدعت ہے بگ بینگ تھیوری، کہ یہ دنیا ایک دھماکے کا سبب ہے، ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس سے واقف ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی تعلیم ہے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو خدا نے روح القدس کی جنبش اور اپنے کلام کی قدرت سے خلق کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ہماری مذہبی بدعتیں بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر بائبل کی تعلیم نہیں ہے تو ہم بڑی آسانی سے ان بدعتوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جو ہماری مسیحی اقدار ہیں، ہماری جو کرسچن ویلیوز ہیں، ہم ان سے کہیں دور جا سکتے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات یا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنی برکات کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنی شفا اور معجزات کو کھو سکتے ہیں، اور ہم بدعات کا یا غلط تعلیمات کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہے۔ سو پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں بائبل کی تعلیم کو حاصل کرنے کے کیا فوائد یا برکات ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو پادری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جب اس کے نقصانات کو، خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل نہ کرنے کے جو نقصان بیان کیے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں۔ برکتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کو جاننے سے ہمیں ملتی ہیں۔ آمین۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑی ایک مشہور آیت ہے، اکثر ہم اس کو بولتے بھی ہیں، اپنے بچپن سے جب وہ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، کہ یشوع کو خدا نے کہا تھا، یشوع کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، اور آگے برکت ہے۔ اب شریعت کی کتاب کو، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کی برکت کیا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ بڑی برکت ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے کیونکہ تب ہی تجھے، یعنی یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے نظر آ رہی ہے کہ اگر تو شریعت کی کتاب پر دھیان کرے گا، دن رات اس پر تیری توجہ ہوگی، اس پر عمل کرے گا، تو پھر جو ہے
وہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ آج ہم اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی جو ہے وہ اقبال مندی کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی جب سیکولر ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی، ہم ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے لکھانے کے لیے ان پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو وہ کر دیتے ہیں، ان کو اچھے سکولز میں بھیجتے ہیں، ان کو اچھے کالجز میں بھیجتے ہیں، اچھی اکیڈمیز میں ان کو جو وہ بھیجتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھی پوسٹ پر جائیں، اور دنیاوی طور پر یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، یہ اچھی سوچ ہے، ہمارے بچے ہماری بچیاں جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دن اور رات ہم نے اس شریعت کی کتاب پر دھیان کرنا ہے، خدا کے کلام پر ہم نے توجہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی زبردست آیت جو ہے وہ میرے اندر آئی ہے، زبور 119 کی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں 11ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ اس سے بڑھ کر برکت خدا کے کلام کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہے تو پھر گناہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا، پھر چاہے ہم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، ہم کچھ بھی کیوں نہیں ہیں، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر ہے تو پھر ہم گناہ سے جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ اور خدا کے کلام کی یہ کیسی خوبصورت بات ہے، دنیا کے اندر کچھ اور ایسا نہیں ہے جو ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہے، اس دنیا کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ابلیس سے مقابلہ کرنے کی قوت اور قدرت دیتا ہے۔ یہ روح کی تلوار ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اس قدر اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور نہ صرف مقابلہ کرتے ہیں بلکہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ کو بھی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیشہ کی بادشاہت میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ جی ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی، اور اسی طرح پاسٹر سنی پال صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس ٹاپک پر بات چیت کی، ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے، اور میری گزارش ہے کہ فیت ٹی وی کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص طور پہ اگر کوئی فیڈ بیک یا کمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر جو ہمارے نمبر آ رہے ہیں آپ ان پر بات کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔